अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से और LOC पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पों के हवाले से है। एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर LOC पर भारत ने पहले पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर बमबारी की है, गोलाबारी की है, जिसके नतीजे में शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा है। जवाबी कार्रवाई के अंदर भारत की 2 चेक पोस्टें तबाह कर दी गई हैं और भारत के 3 फौजियों के जख्मी होने की इतला सामने आ रही हैं। भारत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है और अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करते हैं तो शहरी इलाकों में भारतीय चेक पोस्टों की वजह से कश्मीरी अवाम को भी नुकसान होता है। इसके अलावा नाज़िर कश्मीर से खबर सामने आ रही है कि आज भारत की गासिब दरिंदा फोर्सेस ने मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ज़हूर नामी एक कश्मीरी नौजवान को नाहक गिरफ्तार किया गया। उनके लवाहिकीन ने बड़े पैमाने पर एहतिजाज भी किया है। साथ साथ नाज़िर मकबूजा कश्मीर से खबर सामने आ रही है कि जो वहाँ के गवर्नर हैं उन्होंने ऐलान किया है कि नई कंपनियां आ रही हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जा रही है, जिससे कश्मीर के अंदर धड़ाधड़ कंपनियां बनेंगी और लोगों को जॉब्स मिलेंगी। लेकिन हकीकत यह है कि कश्मीर के अंदर भारत सनतें लगाकर, फैक्ट्रियां लगाकर हिंदू ताजरों को कश्मीरियों की ज़मीन फराहम कर रहा है और धड़ाधड़ मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुओं को लाया जा रहा है। अब तक के 25 से 30 लाख हिंदुओं को डोमिसाइल जारी कर दिए गए हैं, जो आने वाले 2 सालों के अंदर कश्मीर में लाए जाएंगे और कश्मीर के अंदर रेफरेंडम करवा के भारत अपनी साजिशों को परवान चढ़ाना चाहता है, कामयाब करना चाहता है। इसलिए कश्मीरियों को जागना होगा और भारत के नज़ाइम को नाकाम बनाना होगा। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़िर काम भारत से है। भारत का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान पर मिसाइल बरसाने के लिए भारत ने अस्तर 2 नामी एक मिसाइल को पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा दिया है। इसके जरिए से भारतीय एयरफोर्सेस 160 किलोमीटर तक की रेंज में पाकिस्तान पर बमबारी कर सकेंगे और बआसानी हदफ को टारगेट कर सकेंगे। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि अस्त्रा 2 नामी ये जो मिसाइल है ये दरअसल चाइना और पाकिस्तान की मुश्तरका फौजी ड्रिलिंग के बाद यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं, यहाँ पर इनको डेवलप किया गया है, इनको लगाया गया है। और भारतीय मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि चूंकि पाकिस्तान की फौजें भारत के सरहदी इलाकों में राजस्थान के करीब जंगी मशकें कर रही हैं, इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के जदीद मिसाइलों को नस्ब किया जाए ताकि चाइना और पाकिस्तान को भारत पर हमले से रोका जाए। इससे वाज़ेह होता है कि भारत का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है और किसी भी वक्त भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, जिसके लिए पाकिस्तान की फोर्सेस हमा वक्त अलर्ट हैं। साथ साथ भारत के मशहूर मीडिया नेटवर्क हिंदुस्तान टाइम ने दावा किया है कि भारत की जानिब से रुस्तम 2 नामी एक ड्रोन तैयारा बनाया गया है जो 27,000 फीट की बुलंदी तक के खुफिया तौर पर उड़ सकता है और दुश्मन की जासूसी कर सकता है, मिसाइल बरसा सकता है। भारत दावे तो बहुत कर रहा है लेकिन अमली मैदान में भारत को हमेशा शिकस्त होती है, सुबकी होती है। आगे बढ़ने का जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़िर भारत के अंदर सिखों की तहरीक के हवाले से है। नाज़िर भारत के अंदर सिखों ने 18 फरवरी को रेलवे जाम करने का ऐलान कर दिया है। अगर भारत के अंदर एक दिन रेलवे का नेटवर्क जाम कर दिया जाए या रेलवे की लाइन को मुअत्तल कर दिया जाए तो भारत की इकॉनमी को खरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। और पिछले 2.5 माह से हम देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर किसानों की तहरीक उरूज पर है और भारत की इकॉनमी को 230 खरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। और इस वक्त भी किसानों की मोदी हुकूमत के साथ झड़पें जारी हैं। इतराज़ सामने आ रहा है, इतलात सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर ख़वातीन जो वकील हैं या ख़वातीन एक्टिविस्ट हैं उन्हें भी खालिस्तान की तहरीक को सपोर्ट करने की जुर्म में, खालिस्तान के साथ साथ सिखों को सपोर्ट करने की जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। दिशा नामी एक खातून है, एक लड़की हैं जिनकी उम्र बमुश्किल 18 से 22 साल के दरमियान है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिस पर सिखों ने पुरजोर मजम्मत की है, एहतजाज किया है। और इसी तरह से एक और खातून हैं जो ख़ुद को क्लाइमेट एक्टिविस्ट कहती हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी वजह से भारत के अंदर अफरा तफरी है, माहौल ख़राब हो चुका है।
اور مودی حکومت کے خلاف کسانوں نے 18 فروری کو ایک بڑی تحریک شروع کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، کابل حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ طالبان کے 80 کمانڈروں کو مجاہدین کو شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ مختلف صوبوں کے اندر درجنوں افغان طالبان گرفتار کیے گئے ہیں، جبکہ طالبان نے ان خبروں کو جھوٹا قرار دیا ہے کہ ہمارے 80 کے لگ بھگ جو مجاہدین ہیں وہ شہید کابل حکومت کر ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ جھوٹا دعویٰ ہے، لیکن طالبان نے کہا ہے کہ ان کی کارروائیوں کے نتیجے میں کابل حکومت کے 40 سے زائد اہلکار مارے گئے ہیں، جبکہ 5 ٹینک مزید تباہ کر دیے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کی فتوحات دراز ہو رہی ہیں، کابل حکومت کو شکست ہو رہی ہے۔ امارت اسلامیہ کی جانب سے آج ہرات کے اندر جو بڑی آگ کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 500 سے زائد ٹرک کے ٹینکر وغیرہ تباہ ہو گئے تھے، انویسٹر کے کئی ملین ڈالر ڈوب گئے ہیں، اس پر امارت اسلامیہ نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور تاجروں کو تسلی رکھنے اور ان کی مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اور اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ ہرات کے اندر جب آگ لگی تو درجنوں ٹرکوں کو لوٹا گیا، لوٹ مار مچائی گئی۔ کابل حکومت اس میں ملوث ہو سکتی ہے، بہت سے تاجروں کا یہ دعویٰ ہے اور ماننا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ گلبدین حکمت یار کے تقریباً 1150 کے لگ بھگ جو قیدی تھے انہیں جیلوں سے رہا کر دیا گیا ہے۔ گلبدین حکمت یار نے امریکہ کو اتحادیوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر افغانستان سے نیٹو غیر ملکی فوجیں نہیں نکلیں گی تو پھر ہم بڑے بڑے حملے کریں گے اور افغان طالبان کا ساتھ دیا جائے گا۔ اور آج افغان طالبان نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ غیر ملکی فوجوں کا افغانستان کے اندر برقرار رہنا یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے، لہٰذا کابل حکومت کو چاہیے کہ وہ غیر ملکی فوجوں کو نکلنے دے اور کابل حکومت کو ہٹانے کے لیے طالبان کی مدد کی جائے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین پاکستان اور ایران سے ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر 45 ملکوں کی فوجیں اس وقت امن مشقوں کے اندر شریک ہیں۔ پاک بحریہ اس کی سربراہی کر رہی ہے اور دنیا بھر سے آئی ہوئی فوجیں پاکستان کے اندر اعلیٰ فوجی حکمرانوں سے ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں۔ اسی حوالے سے ایران کے جو نیول چیف ہیں انہوں نے پاکستان کی بحریہ کے نیول چیف سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں پاکستان نے ایران پر پریشر ڈالا ہے کہ بھارت کی طرفداری ایران بند کر دے اور چابہار پورٹ سے پاکستان کی گوادر پورٹ کو نقصان نہ ہونے دیا جائے، اور ایران پاکستان کو یہ باور کرائے اور ایران پاکستان کو یقین دلائے کہ وہ کسی بھی وقت پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال نہیں کرنے دے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی جو پاک بحریہ کے زیر انتظام عالمی مشقیں ہیں ان سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا دیکھ لے، ہم پرامن ملک ہیں، پرامن شہری ہیں، اور پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے۔ 45 ملکوں نے اپنی فوجوں کو پاکستان بھیجا، جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ پاکستان دنیا کا سب سے مضبوط ترین اور پرامن ترین ملک ہے، لہٰذا بھارتی پروپیگنڈے یا بھارتی دہشت گردی دنیا بھر کے اندر پٹ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایران سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ قطر کے وزیر خارجہ نے دورہ کیا ہے ایران کا۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف سے ملاقات کی گئی ہے۔ قطر نے کوشش کی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان صلح ہو جائے اور یمن کی جنگ ختم ہو جائے، اس کے لیے قطر ثالثی کر رہا ہے، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ قطر کی ثالثی میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایران سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ جدید ترین میزائلوں کے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ ایک خطرناک میزائل کا ایران نے تجربہ کیا ہے، جس سے امریکہ اور سعودی عرب اور اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے، لیکن بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ محض دعوے ہیں، حقیقتاً ایران کی جانب سے ایسا کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، ایران اور رشیا نے باہری مشقیں بھی شروع کر دی ہیں، اور ایران نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ روس سے جدید ترین جنگی ہتھیار اور میزائل خریدے جائیں گے تاکہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ان ہتھیاروں کے ذریعے سے ایران کو مضبوط اور مستحکم بنایا جا سکے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی فورسز نے خطرناک ترین جنگی مشقیں اچانک شروع کر دی ہیں، جو لبنان کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاریاں قرار دی جا رہی ہیں۔ ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل آنے والے دنوں میں لبنان پر حملہ کر سکتا ہے۔ حزب اللہ کے کندھوں پر سوار ہو کر لبنان کے علاقوں پر، لبنان کے شہروں پر اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج اسرائیلی فضائیہ نے شام کے اندر دمشق میں بمباری کی ہے، جس میں ایرانی تنصیبات کو ٹارگٹ کرنے اور درجنوں
ایرانی جنگجوؤں کو مار ڈالنے کا اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے، فورسز دعویٰ کر رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شام کے اندر اس ایرانی جنگجوؤں کو نہیں بلکہ نہتے مسلمانوں پر بمباری کر کے اسرائیل قبضہ کر رہا ہے اور اپنے اتحادیوں کو بشار الاسد وغیرہ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ نفس کام خبر سامنے آ رہی ہے کہ فلسطینی وزارت خارجہ نے عالمی عدالت انصاف سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف تحقیقات کو فوری نتیجہ خیز بنایا جائے اور اسرائیل کے جنگی جرائم کی جو تحقیقات ہیں وہ رکنی نہیں چاہیے اور اسرائیل کو سزائیں اور پابندیاں لگانی چاہیے۔ ساتھ ساتھ نفس کام غزہ سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی ٹینکوں نے غزہ کے اندر غزہ بارڈر پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ ایک طرف یہودیوں کے مظالم بڑھ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، دوسری طرف سے نازک کام UAE اسرائیل کے اندر اپنے سفیر کو مقرر کر چکا ہے اور یہودی باقاعدہ گلف کے اندر عرب ریاستوں کے اندر اپنی ایک تنظیم بنا رہے ہیں جس سے وہاں پر اعلانیہ طور پر وہ عبادت کر سکیں گے، یہودیت کو پرموٹ کر سکیں گے اور یہودیت کو پختہ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ نازک کام خبر سامنے آ رہی ہے، یروشلم پوسٹ نے خبر چھاپی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ طیب اردگان حماس کی مدد کر رہے ہیں۔ $1,00,000 سے زائد کی فنڈنگ کی جا رہی تھی جسے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی نے آپریشن کر کے سیل کر دیا ہے، فریز کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ترکی پر الزام ہے کہ وہ مسلمانوں کی، غزہ کے مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی مدد کیوں کر رہا ہے اور اسے دہشت گردی سے نتھی کیا جاتا ہے، حالانکہ دہشت گردی فلسطینی نہیں بلکہ اسرائیل کے غاصب درندہ یہودی کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ نازک کام یمن، سعودی عرب اور ایران سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے اندر سعودی اتحاد نے اور یمن کی منتخب حکومت کی فوجوں نے بڑا آپریشن کیا ہے جس میں 100 سے زائد حوثی جنگجو مارے گئے ہیں۔ سعودی عرب کا میڈیا نیٹ ورک العربیہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ حوثیوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن جاری ہے اور درجنوں حوثی سعودی اتحاد اور یمن فورسز کے کارروائیوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ نازک کام سعودی اتحاد کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن کے اندر حوثیوں کی صفوں میں ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کے جنگجو شامل ہو چکے ہیں اور ایرانی جنگجوؤں کو بھرتی کر کے یمن سے سعودی عرب پر حملے کروائے جا رہے ہیں جو قابل مذمت عمل ہے۔ سعودی عرب اس کا بھرپور رد عمل اسرائیل کو، امریکہ کو اور ایران کو، یہ جو تینوں ملک ہیں، ان کو دے گا۔ اس کے علاوہ نفس میں تاز سامنے آ رہی ہیں کہ حوثیوں کی جانب سے نہتے شہریوں کے خلاف بھی حملے بڑھ رہے ہیں، مساجد کے خلاف بھی حملے بڑھ رہے ہیں، جس پر سعودی عرب نے شدید مذمت کی ہے۔ اس وقت حوثیوں کے درمیان اور سعودی عرب کے درمیان شدید جھڑپیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ نازک کام اسلامی عرب ملک تیونس، الجزائر اور لبنان سے ہے۔ ایک تازہ خبر سامنے آئی ہے کہ تیونس کے اندر 5 وزراء کو مستعفی کر دیا گیا ہے۔ تیونس کے اندر سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ قیس بن سعید کی حکومت کو ہٹانے کے لیے اسرائیل، یورپ اور مغرب متحد ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے تیونس کے حالات ایک مرتبہ پھر خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ نازک کام الجزائر کے صدر عبد المجید تبون کی جانب سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہ جلد پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے نئے الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے لبنان کے اندر سعد الحریری نے مختلف عرب ممالک سے مدد طلب کی ہے اور مشل اون جو صدر ہیں لبنان کے، ان سے ملاقات کر کے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے نئی حکومت کی تشکیل سازی میں مدد کی درخواست کی ہے۔ آپ جانتے ہیں یمن کے اندر، لبنان کے اندر اس وقت حالات خراب ہیں اور لبنان کے اندر سیاسی بحران کی وجہ سے لوگوں کو فاقہ کشی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اسرائیل جارحانہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ نازک کام فرانس سے اور اسی طرح سے برما کے روہنگین مسلمانوں کے حوالے سے ہے۔ ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو متنازع قوانین بنائے گئے ہیں اس کے خلاف سینکڑوں مسلمان سڑکوں پر ہیں۔ گزشتہ 3 روز سے پرتشدد مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں۔ درجنوں مسلمانوں کو فرانس سے گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ فرانس کی صلیبی حکومت کی جانب سے مسلمانوں کو فرانس سے نکالنے کے لیے متنازع قوانین کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ 60 لاکھ سے زائد فرانس کے اندر مسلمان بستے ہیں، ان پر لازم ہے کہ اپنے حق کے لیے وہ باہر نکلیں اور صلیبی حکومت کو شکست دیں۔ ساتھ ساتھ نازک کام ترکی برما کے روہنگین مسلمانوں کے لیے بنگلہ دیش کے اندر گھر بنا کر دے رہا ہے، جو اچھا اقدام ہے، لیکن برما کے اندر بنگلہ دیش کے کیمپوں میں موجود روہنگین مسلمان لاکھوں کی تعداد میں ہیں، انہیں دور دراز جزیروں پر شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے OIC کو، ترکی کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ نازک کام افریقی ممالک کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے حوالے سے ہے۔ ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایتھوپیا اور سوڈان کے درمیان پرتشدد
پرتشدد مظاہرے پرتشدد جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں۔ جو ایتھوپیا کی فورسز ہیں وہ سوڈان کے سرحدی علاقوں میں داخل ہو چکی ہیں۔ سوڈان نے اسے ایک بڑی جنگ سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے کہ ایتھوپیا کی جانب سے ہماری سرحدوں میں فوجوں کو گھسانا یہ ایک بڑی جنگ کی دعوت ہے، لہٰذا سوڈان اب ایتھوپیا کے خلاف حملے کرے گا، جبکہ اقوام متحدہ، امریکہ اور دیگر یورپی ممالک کوشاں ہیں کہ کسی طرح سے ان کے درمیان صلح ہو جائے اور یہ جنگ رک جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام افریقہ کے دیگر ممالک کے اندر ہے جو فرانس کے اور دیگر استعماری اعلی کار ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کی بدامنی جاری ہے، جس کی وجہ سے وہاں لوگوں کو دھماکوں کی شکل میں اور حملوں کی شکل میں نقصان ہو رہا ہے۔ فارغ ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔